डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे रखना फर्ज कर दिया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज था, ताकि तुम बच जाओ। रमजान एक मुबारक महीना है जिसके रोजे रखना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर फर्ज किया है। इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी हमारी इबादतें कबूल होती हैं, हमारी दुआएं कबूल होती हैं, हमारा जमीन की निस्बत आसमान से एक राब्ता ज्यादा हो जाता है। इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक खास रहमत है, और सरकश शैतानों को तौक पहना दिए जाते हैं, यानी वो फ्रीली अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते। ये महीना एक बहुत खैर लाने वाला महीना है जिसमें इंसान की नेकियां कई गुना ज्यादा अजर सवाब पाती हैं। इस महीने में की जाने वाली नेकियों का अजर सवाब भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम पर यह महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो उससे महरूम रहा वो हर तरह की खैर और भलाई से महरूम रहा, यानी वो हकीकी मानों में महरूम है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम इस महीने के आने से पहले ही उसकी याद ताजा कर ले, उसकी प्लानिंग कर ले, इस महीने के आने के मकसद को समझें और इसमें करने के कामों को दोबारा से दोहरा लें। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कई बार रमजान आया और अल्लाह के फजल से आप सब ने उसमें अल्लाह ताला की खूब इबादत भी की होगी, लेकिन जिंदगी की मसरूफियात में बाज़ औक़ात इंसान किए हुए कामों को भी भूल जाता है कि मुझे इस महीने में क्या कुछ करना है। तो हमें इसके फायदों को सामने रखते हुए सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये सोचना है कि हम रोजे रखें क्यों। एक तो यह है कि ये एक फर्ज इबादत है, अल्लाह ताला ने हम पर लाजिम कर दिया है कि रोजे रखने हैं तो हम रख रहे हैं। अल्लाह ताला की इताअत है, इबादत है। अगर देखा जाए तो हमारे दीन में इबादत की मुख्तलिफ किस्में हैं। कुछ इबादत सिर्फ जिस्मानी हैं, कुछ इबादत सिर्फ माली हैं और कुछ जिस्मानी और माली दोनों हैं। जैसे नमाज और रोजा जिस्मानी इबादत है, इसमें कुछ माल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ज़कात जो है वो प्योरली एक माली इबादत है, उसका ताल्लुक सिर्फ माल से है, जिस्म से नहीं है। लेकिन हज, इनमें माल और जान दोनों लगाने पड़ते हैं, तब जाकर हज का फरीजा अदा होता है। तो ये ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह की इबादत हम पर फर्ज की, क्योंकि हमारे मिजाज भी मुख्तलिफ है। कुछ लोगों के लिए माल खर्च करना बहुत आसान होता है, कुछ के लिए जिस्मानी मेहनत करना आसान होता है, लेकिन माल खर्च करना मुश्किल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हर तरह की इबादत हम पर फर्ज करके हमें दरअसल आजमाया है कि अय्युकुम अहसनु अमला, हम में से कौन अच्छे अमल करता है, यानी नेकी के कामों में कौन एक दूसरे से आगे बढ़ता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने चूंकि ये रोजे फर्ज किए हैं तो इसलिए इनको इबादत समझते हुए, अल्लाह ताला की इताअत समझते हुए हम रोजे रखते हैं और खुशी से रखते हैं। चूंकि अल्लाह ताला की खास बरकत और रहमत होती है, इसलिए हम आम दिनों में इतनी देर तक खाए पिए बगैर रहने का सोच भी नहीं सकते जितना रमजान की बरकत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आसानी से रोजा रख लेते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात छोटे बच्चे भी बहुत खुशी से रोजा रखते हैं। रोजा तो रख लिया जाता है, लेकिन यह है कि रोजे का मकसद क्या है। यानी मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का मकसद क्या है, ताकि हमारा पेट भरे, हमारी भूख खत्म हो, हमें एनर्जी मिले। अब रमजान में हमें खाने से मना कर दिया जाता है, तो फिर मकसद क्या है रोजा रखवाने का। उसका मकसद ये है कि स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग हो, हमारी रूह ताकतवर हो और हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो और हम पहले से ज्यादा बेहतर इंसान बन जाएं। तो रोजा बजाते खुद मकसद नहीं है। रोजा तो एक इताअत का काम है कि कहा गया करो तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ आउटकम होना चाहिए, इसके नतीजे में कोई चीज हमें हासिल होनी चाहिए, और वो है लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम बच जाओ, तुम्हारे अंदर बचने की कुव्वत पैदा हो जाए।
اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس میں کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک میں کچھ بچنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کرنے والے کام کرے نہ اور چھوڑنے والے کام چھوڑے نہ، یعنی کچھ اوامر ہیں اور کچھ منہیات ہیں۔ عربی میں دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ یہ کر لو، کرو کرو کرو، اور کچھ یہ کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یعنی جن کو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں۔ تو صرف اچھے کام کرنے سے بھی بات نہیں بنتی اور صرف برائیاں چھوڑنے سے بھی نہیں بنتی، یہ دونوں چیزیں مل کر پازیٹیو اور نیگیٹو اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنا پورا فنکشن کرتے ہیں۔ تو ہمیں روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ تاکہ ہم بچ جائیں۔ کس چیز سے بچ جائیں؟ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جائیں، اور پھر الٹیمیٹلی دوزخ سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روزوں کا خوش دلی کے ساتھ اہتمام کریں، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے اس کو مانتے ہوئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی احتساب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت کرتے ہوئے، یعنی ہمیں ثواب کی نیت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ جب کسی چیز پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریوارڈ مل رہا ہے تو قدرتی طور پر اس انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کام کو شوق سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پر جب کسی کو کوئی کام والنٹریلی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی پے کے اوپر یا کسی فائدے کے عوض یا کسی معاوضے کے عوض کام کرتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، سب کے اندر، انسان کے اندر یہ چیز ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اگر تم رمضان کے روزے رکھو گے تو تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اب یہ بچنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ یہ بچنے کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے روزوں میں اللہ کے حکم سے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کے اندر دو بڑی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش ہے اور ایک سیکس کی خواہش ہے۔ روزے کی حالت میں ان دونوں کو اوائڈ کرنے کے لیے کہا گیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان دو کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ دونوں چیزیں شادی کے بعد ہسبینڈ وائف کا جو تعلق ہے وہ بھی حلال ہے، اور کھانے پینے میں جو طیبات ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ان دونوں چیزوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا، تو ہمیں رک جانا ہے۔ یہ 30 دنوں کی یہ جو پریکٹس ہے رکنے کی، انسان بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، تو بعض اوقات غلطی سے پانی کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر سوچتا اوہ میں تو روزے سے ہوں، اور انسان اس کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر برداشت اور یہ صبر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے رک جانا، اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ہوں وہاں نہ ہونا، اور جہاں چاہتے ہیں کہ ہم ہوں وہاں پر ہونا، یہ ایک بہت بڑا تربیتی کورس ہے۔ یعنی رمضان کا پورا مہینہ انسان کی ایک مکمل ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، انسان کو تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو لعلکم تتقون، اب یہ آخرت کے عذاب سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں ہم روزہ رکھ کر حلال کے علاوہ حرام چیزوں کو چھوڑیں گے۔ بعض اوقات ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مردہ بھائی کا گوشت کھانا نہیں چھوڑتے، یعنی روزہ رکھ کر بھی غیبت چغلی چل رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، یعنی وہاں آ کے ہمارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ کوئی بات کر رہا ہو کسی کی تو ہم آگے سے دو لگانے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ یعنی کہ ایک ویلیڈیشن ہو جائے اس کی۔ تو ہمیں اس بارے میں خاص طور پر رمضان کے اندر بہت محتاط رہنا ہے کہ اپنے روزے کو خراب نہیں ہونے دینا کسی بھی حرام اور مکروہ اور مشکوک چیز سے، کہ جس سے روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی روزے سے اصل مقصد کھانا پینا چھڑانا نہیں ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے، اور وہ ہے بری عادتیں چھڑانا، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں، ان کو چھڑوانا۔ اور انشاءاللہ جب ہم
روزے کی حالت میں کھانا پینا جو ہم سب کی ویکنس ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہم غیبت چگلی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض کچھ اور چیزیں زندگی میں حرام ہیں، جیسے کسی کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، کاروبار کے اندر ملاوٹ کرنا، جیسے تیل کے اندر ملاوٹ ہے، کھانے کی دوسری چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے، سود لیا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، حرام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑتے تو روزے کی روح حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن پھر بھی امپاسبل نہیں، اگر ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس میں کوئی رخصت دے دیتے، ہمیں کچھ نہ کچھ چھوٹ دے دیتے، کچھ اجازت دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے یہ کچھ کرنے کا بھی ہے اور کچھ چھوڑنے کا بھی ہے، تاکہ ہمارے اندر غلط چیزوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ تو اس مہینے میں کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ چونکہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آسمان کی طرف کیا چڑھتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، اور نیک عمل جو ہے وہ اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، زبان سے جو بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مثلا میں درس دے رہی ہوں، حدیثیں پڑھ رہی ہوں، آیتیں پڑھ رہی ہوں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو اوپر کیا چیز اٹھائے گی؟ وہ میرا عمل اٹھائے گا کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا میں وہ کر بھی رہی ہوں یا نہیں۔ کیونکہ یہ باتیں صرف باتیں کرنے کی نہیں ہے، صرف سننے کی نہیں ہے، صرف ہر سال دوہرا لینے کی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور یہ اعمال صالحہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ میں تھوڑی سی آگے تفصیل بتاؤں گی کہ جو ہمیں رمضان میں کرنے ہیں۔ پھر یہ مہینہ جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی جکڑا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی دعوت دینے والا ایک منادی مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی پکارنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكٌ، تو ایک فرشتہ اس پر متعین کر دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ پکارتا رہتا ہے، ینادی یعنی ندا آواز دیتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک خیر چاہتا ہے، تو اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ۔ اب وہ ہر روز کہہ رہا آگے بڑھ آگے بڑھ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میکسیمم ایفرٹ لگانی، جتنا کر رہے ہیں اس کو کافی نہیں سمجھنا۔ ہماری رمضان کی عبادتیں ہمارے عام دنوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یا باغی الخیر اقبل، ہم دعا کر رہے ہیں، ایک دن کرتے ہیں، اگلے دن وہ کہتا ہے اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رمضان کی باتیں ہوتے ہوتے جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں اور بھی زیادہ زور پکڑ جاتا ہے یہ ساری عبادت اور کوشش اور محنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی راتیں ان کی جاگتی تھی۔ پورے سال میں یہی راتیں ہیں جن میں ساری رات بھی جاگا جاتا ہے، اور گپ شپ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، سوشلائزنگ کے لیے نہیں، کیونکہ بعض لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں، پھر وہ ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے اور دعاؤں سے توجہ کم ہو جاتی ہے، اور چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کے لمبے چوڑے اہتمامات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ تو رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں نیکی کے مواقع جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ہم نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تہجد یا تراویح بھی ہو رہی ہوتی ہے، پھر صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہوتا ہے، عمرے پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ساری نیکیاں بیک وقت ہو رہی ہوتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ عام دنوں میں ہم کبھی ایک کام کرتے ہیں، کبھی دوسرا کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نہیں رکھا، کبھی صدقہ خیرات زیادہ ہو گیا، کبھی نہیں ہوا۔ لیکن رمضان میں یہ چیزیں ایک پلاننگ کے تحت اور ایک شوق اور ایک محبت کے تحت اور اپنے اوپر لازم کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ بھی اپنی نکالتے ہیں، تو روزہ، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات اور نماز اور تہجد اور ذکر اذکار، یہ سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے ایک جگہ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے،
اور ان کا بیرونی حصہ ان کے اندر سے نظر آتا ہے، یعنی جیسے گلاس ہاؤس ہوتے ہیں. تو ایک دیہاتی آپ کی طرف کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں، یہ کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، یعنی تہجد یا تراویح جس کو آپ کہیں. اب رمضان میں آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں. ایک ٹائم مقرر کریں جب آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، چاہے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے. خاص طور پہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ ہر روز تھوڑی سی بات رمضان کے سلسلے میں ضرور کریں. اس کے لیے یہ کتاب جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی، یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں ایک ایک پیج، سوا پیج کے ساتھ رمضان میں جتنی چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود. یعنی آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تیاری کرنے کے لیے. ایک پیج آپ اس میں سے پڑھیں، جو خاص بات ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. اس سے یہ ہے کہ گھر میں ایک رحمت اور برکت بھی آتی ہے، کیونکہ جب گھر والے بھی اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، یعنی کبھی بھی کوئی اکٹھا ہو کے کام کرتا ہے تو اجتماعیت کی ایک برکت ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. اعتکاف اس کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں انسان سب کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ جب آپ گھر کے اندر ہیں ہی تو گھر کی بھی ایک مجلس ہونی چاہیے. اگر آپ 2 لوگ بھی ہیں تو ہسبینڈ وائف بھی بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھی بات ضرور شیئر کریں. دوسرا یہ ہے کہ انسان کھانا کھلائے. کھانا کھلانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ رمضان راشن کے نام سے جو کمپینز چلتی ہیں اور غریبوں تک آرگنائزیشنز پہنچاتی ہیں ان کو راشن، جیسے الہدا بھی کر رہا ہے اور لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، انڈیویجولی بھی لوگ اپنے رشتہ داروں یا غریبوں یا میڈز وغیرہ سب کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو اور جو بھی صدقہ خیرات آپ کریں، لیکن کھانا کھلانے والا کام ضرور کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پہ لوگ افطار کا انتظام اسی وجہ سے کرتے ہیں. اب افطار ویسے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات اس میں بھی دیکھا ہے کہ جو خاتون خانہ ہے، یا اگر خاتون خانہ خود نہیں تو جو سروینٹس ہیں، ان بیچاروں کا سارا دن طرح طرح کے کھانے پکاتے ہوئے گزر جاتا ہے. رمضان کا تو مقصد یہ تھا کہ کھانے کو لمیٹڈ کیا جائے، لیکن ہمارے عام دنوں سے بھی زیادہ پھر پکنا پکانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر عبادات کے لیے ٹائم کم رہ جاتا ہے. تو اس میں انسان یعنی اگر کوئی ایسا انتظام کرے بھی، کیونکہ پھر رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں دور دور سے آتے ہیں، پھر ان کی اپنی تراویح کا ٹائم بھی ہوتا ہے، پھر ٹریولنگ ٹائم میں وہ نماز کے اندر سے خشوع و خضوع بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ پکا کے بھی کسی کے گھر بھیج سکتے ہیں، پکا کے بھی بھیج سکتے ہیں. اسی طرح ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، جیسے ہاسٹلز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری بچیاں، یا مدرسہ ہوتا ہے کوئی، اس میں بہت سارے بچے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. اب تو یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھیں، یونیورسٹیز کے بھی ہاسٹل ہیں. یہاں اسلام آباد میں کئی ایک ہاسٹلز ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے نیبرہڈ میں کوئی ہاسٹل ہو. تو اب وہ ہاسٹل کا کھانا تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسا کھانا ہوتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں آپ روز کھانا نہیں کھلا سکتے، روز نہیں پکا سکتے، تو اکٹھا کھانا پکوا کر بھی آپ کسی ایسی جگہ پر سب کو کھلا سکتے ہیں. پھر اسی طرح روزے تو رکھنے ہی ہیں، اور رات کو جب سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز. حافظ ابن رجب کہتے ہیں یہ تمام کے تمام اعمال رمضان میں سرزد ہوتے ہیں، بس مومن کے لیے رمضان میں سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، روزہ، قیام، صدقہ اور اچھی گفتگو. کیونکہ روزے دار کو بے مقصد اور جنسی بات کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے. روزہ، نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ عز و جل تک پہنچا دیتے ہیں، یہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. نماز نمازی کو آدھے رستے تک پہنچا دیتی ہے، روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے. یعنی صدقے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اور جب آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ دور کرتے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. یعنی آپ بہت زیادہ جواد اور سخی ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں. یعنی جیسے تیز آندھی چلتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ مٹی بھی اڑتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو اسی طرح رمضان میں آپ کے صدقہ خیرات کے جو اثرات ہیں وہ ہر طرف نظر آنے چاہیے. یعنی آپ کے عزیز، دوست، رشتہ دار، یعنی سب تک آپ کچھ نہ کچھ خیر ضرور بانٹیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑے بڑے کھانے ہی کھلائے جائیں. اگر آپ کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ آپ کھجور کھلا دیں کسی کو تو آپ کھجوریں بھی کھلا سکتے ہیں. آپ کی حیثیت صرف پانی پلانے کی ہے تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ روزہ افطار ہونے کے وقت یہ راستے پہ اشاروں پہ پانی کی بوتلیں اور کھجوریں اور
پیکٹ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو راہ چلتے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مجبوری کے تحت اس وقت ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے مواقع ہوتے ہیں نیکی کرنے کے. انسان اگر سوچے اور توجہ کرے تو بہت سی خیر نکل سکتی ہے. تو چونکہ یہ مہینہ اخلاقی تربیت کا مہینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو اور بیہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے جہالت کی باتیں کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں. یعنی آرگیومنٹ میں نہ پڑو، بحث مباحثے نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو. اب میں سوچتی ہوں کہ جن گھروں میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، بہن بھائی لڑتے ہیں یا ہسبینڈ وائف لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کی مار پٹائی کرتے ہیں، تو اگر وہ رمضان کا مہینہ 30 دن رکے رہے اس کام سے کہ نہ ہی زبان سے یعنی ابیوز کرنا ہے کسی کو، اور نہ ہی ویسے کسی کو مارنا ہے، نہ ہم نے بچوں کو مارنا ہے، نہ کسی بڑے کو مارنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد وہ عادت کی حد تک کم ہو سکتی ہے. کیونکہ انسان کو سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روکا تھا تو بعد میں میرے لیے کیا جواز نکلتا ہے کہ میں خواہ کسی کے اوپر ظلم اٹھاؤں. پھر یہ کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے. اب یہ ہے کہ چند پوائنٹس میں دیتی ہوں، پھر آپ لوگ مزید ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اتنے سارے نیکی کے مواقع ملیں گے. ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی انگزائٹی ضرور ہوتی ہے. رمضان آ رہا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے، وہ بھی کرنے والا ہے، تراویح کیسے کریں گے، رات تھک جاتے ہیں، وہ مشکل عشاء پڑھتے ہیں، اب اتنی لمبی نماز کیسے ہوگی. تو جب میرے اوپر ایسے خیالات آتے ہیں میں ہمیشہ سوچتی ہوں پچھلے رمضان میں تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، وہ کیسے ہوا تھا. تو اگر اللہ نے وہ کرا دیا تو اس دفعہ بھی اللہ سے اچھی امید رکھو تو انشاءاللہ اب بھی اچھا ہو جائے گا. اور واقعی جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے ایک الگ ہی اسپرٹ ہوتی ہے، ایک الگ ہی انرجی آ جاتی ہے انسان کے اندر. تو خوشی سے استقبال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی مانگتے تھے. بعض سلف جو ہیں وہ 6 مہینے پہلے یہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان گزر جاتا تو یہ دعا کرتے رہتے اللہ ہمارے رمضان کی نیکیاں قبول کر لے. پھر یہ کہ اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لینا، یعنی ایک کانشیس ایفرٹ اور سوچ کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. انا للہ، میں تو اللہ کی ہوں، میں تو اللہ کی ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں میری موت ہے، میں تو اس کی ہوں. لہٰذا جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا میں اللہ کی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو انسان اچھی نظر سے دیکھتا ہے، چاہے عقل اس کو سمجھ نہ پائے. اللہ کا ہر فیصلہ اچھا لگتا ہے. تقدیر کے متعلق انسان کی شکایتیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اقوال، افعال، تقدیر، شریعت سب سے انسان ایگری کرنے لگتا ہے. اور پھر اگر انسان سوچتا ہے کہ حیاتی کلہ للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، تو پھر جو بھی کام انسان اس وقت کر رہا ہوتا ہے، چاہے ماں باپ کی خدمت ہے، چاہے بچوں کا خیال رکھنا ہے، چاہے نیبرز ہیں، چاہے دین کا پڑھنا پڑھانا، کوئی بھی چیز ہے، میں جب اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو پھر مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات ہمیں پریشان کر دیتی. مثلا ہم دورہ قرآن سننے یا کرنے جا رہے ہیں، راستے میں اشارہ بند ہو گئے تو اب ہمارے پٹھے کیوں کھچنے لگ گئے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس رہیں، اللہ جب چاہے گا پہنچا دے گا. آپ تو اپنے ٹائم پر نکلے تھے لیکن آگے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ روڈ بلاک ہوگی. اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی بلاک ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ملک میں چل پڑتا ہے. تو اب آپ اس کو پوری طرح ریلیکس ہیں. آپ پہنچ گئے ٹائم پر تو بھی خوش ہیں، اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو بھی خوش ہیں، اگر پہلے پہنچ گئے تو بھی خوش ہیں، کیونکہ حیاتی کلہ للہ، سب کچھ میرا تو اللہ ہی کے لیے ہے. لہٰذا یہ چیز انسان کو اتنا سکون بخشتی ہے، اتنا اطمینان دیتی ہے کہ میں نے اسباب اختیار کر لیے، اور پھر اس کے بعد میں جہاں بھی ہوں، جس بھی سچویشن میں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پچھلے رمضان میں کوئی بہت اچھا کام کر رہے تھے، مثلاً عمرے پہ چلے گئے، مثلاً کوئی اور اللہ نے نیکی کا کام کرا دیا، اس سال وہ اپرچونٹی نہیں ہے، اب بے چینی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب اس وقت اللہ نے جہاں رکھا ہے میں اس کو بھی نیکی سمجھ کے کروں گی. کیونکہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر ہم دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اگر ہم دنیا کے کام دین کے فائدے کے لیے کرتے ہیں تو اجر ہی اجر ہے. دنیا کے کام میں بھی اجر ہے، اور اگر دین کا کام اللہ کے لیے کرتے تو اجر ہے. تو اس لیے انسان کو
جو بھی کوئی کام کرے وہ خوشی خوشی کرے. رمضان میں کبھی بھوک بھی لگ جاتی ہے, کبھی تھکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر نفس کے خلاف ہوتا ہے کچھ کام کرنا, لیکن انسان خوشی سے کر لے. پھر یہ کہ رمضان سے پہلے استغفار کی بھی کثرت کریں تاکہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں. یہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سے نیکی کے مواقع چھن جاتے ہیں. یعنی ہم نے سوچا ہوتا ہے کچھ کرنے کا اور وہ ہوتا ہی نہیں, کوئی ہمارا گناہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو استغفار کرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا رزق کے دروازے کھلتے ہیں, بارشیں برستی ہیں, اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں برکت ڈالتا ہے. یعنی کہ ساری رکاوٹیں ختم اور دعائیں قبول, اور بندے کو جو چاہیے تھا وہ اسے مل گیا. تو رمضان بھی چونکہ نیکیوں کا مہینہ ہے, اس لیے اللہ کی توفیق سے نیکی ہو سکتی ہے, اور اللہ کی توفیق اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے. پھر یہ کہ رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا تھا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, لہذا قرآن کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہونا چاہیے. اس کا پڑھنا, اس کا سمجھنا, اس کا پڑھانا, اس کو پھیلانا, یعنی کوئی بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ ہر صورت ہونا چاہیے. کم از کم منیمم ایک قرآن تو ضرور ختم ہونا چاہیے, یعنی اس سے کم نہیں. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ جو ایک مہینے میں ایک قرآن ختم نہیں کرتا وہ دراصل قرآن کو چھوڑے ہوئے ہے. حجر القرآن ہے نا, جو قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ رسول قیامت کے دن کہیں گے اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ کی قوم کون ہے؟ دو طرح کی ہے, ایک جنہوں نے آپ کی بات پہ لبیک نہیں کہا, اور جنہوں نے آپ کی بات پہ لبیک کہا. دونوں ہی آپ کی امتیں ہیں. ایک امت اجابت ہے اور دوسری جو ہے وہ امت دعوت ہے. تو امت اجابت کون ہے؟ ہم لوگ امت اجابت ہیں جنہوں نے آپ کی بات مان لی. اور امت دعوت کون ہے؟ کہ جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جانی چاہیے, جن تک اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے. تو جنہوں نے دعوت قبول کر لی اور پھر اس کے بعد کچھ کیا ہی نہیں, قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یار اب اس قوم نے, ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم نہ کرنا حجر القرآن میں آتا ہے. صحابہ جو تھے وہ 8-8 دن میں, ہفتے بھر میں ختم کر لیا کرتے تھے. چلے ہماری مصروفیات اور کام ایسے ہیں, لیکن ایک پارے کا ٹارگٹ تو رکھ ہی لینا چاہیے ہم, اور رمضان میں تو ضرور رکھنا چاہیے. کچھ صبح میں پڑھ لیں, کچھ دوپہر میں پڑھ لیں, کچھ شام کو پڑھ لیں. پھر ایک جو ہے وہ تراویح میں اگر ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے. چاہے خود پڑھیں, موبائل سے پڑھ لیں, آئی پیڈ سے پڑھ لیں, یا پھر کسی امام کے پیچھے پڑھ لیں, یا اپنے گھر میں کسی بچی کو جس نے حفظ کیا ہوا ہو اس کو بلا کے اپنے گھر والوں محلے والوں کو ساتھ ملا کے کوئی انتظام کر لیں. یعنی ہر ایک کی اپنی پرسنل ارینجمنٹ اینڈ پریفرنس ہے کہ اس کو کہاں زیادہ مزہ آتا ہے, اس کے مطابق وہ کام کر لے. لیکن یہ میک شور کریں کہ قرآن کے ساتھ عام دنوں کی نسبت زیادہ تعلق ہے. قرآن مجید بھی اس مہینے میں نازل ہے, سابقہ کتب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. یعنی یہ مہینہ اللہ کی طرف سے وحی آنے کے لیے ایک خاص مہینہ ہے. اسی لیے اگر اس مہینے میں سمجھ کر قرآن پڑھا یا سنا جائے وہ دلوں پہ زیادہ اثر کرتا ہے, کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. پھر یہ ہے کہ صرف دن کو نہیں پڑھے, رات کو بھی اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے, اور خاص طور پر تراویح میں, اور اس سے بڑھ کر لیلۃ مبارکہ میں, کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا تھا, اور وہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات تھی, شب قدر. کہا جاتا ہے کہ 27ویں رات تھی. بہرحال جو بھی تھی, آخری راتوں کی ایک طاق رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا, نائٹ آف پاور. تو اس لیے دن کے علاوہ رات کو بھی قرآن کا پڑھنا, تلاوت کرنا, اور کچھ نہ کچھ اس کو سمجھنا, یہ انسان کی شخصیت کے اوپر, انسان کی طبیعت کے اوپر, مزاج کے اوپر بہت بہترین اثرات ڈالتا ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام ضرور کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے. لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو ہے اکیلے تلاوت, ٹھیک ہے, وہ آپ اپنی سہولت سے جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے واک کرتے گاڑی میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں آپ کر لیں, ہو گیا پورا آپ کا سپارہ. لیکن کچھ وقت ایسا ضرور رکھیں کہ جس میں آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, کہ ہم مل کے تیرا ذکر کریں, مل کے تیری تسبیح کریں. جب انسان یعنی جماعت سے نماز پڑھتا ہے
تو اس کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے. ایک مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام, جہاں کہیں دورہ قرآن ہو رہا ہو. آج کل سب نے اپنی سہولت دیکھ لی ہے کہ وہ آن لائن چیزیں مل جاتی ہیں. کسی اشد مجبوری بیماری کی صورت میں تو ٹھیک ہے, آپ آن لائن کچھ کر لیں, گھر میں کر لیں. لیکن اگر آپ کو اللہ نے کوئی بھی سہولت دی ہے, گاڑی ہے آپ کے پاس, اور باقی گھر کے کام کاج کے لیے آپ کے پاس ہیلپ موجود ہے, کچھ وقت علم کی مجلس میں, قرآن کی مجلس میں ضرور جا کر بیٹھے, کہ اس کی اپنی وائبز ہوتی ہیں. اس سے انسان ارد گرد کے ماحول سے بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایک ایمانی حالت میں ہوتے ہیں, ایک ایمان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنا. تو ایک قرآن ہو گیا تلاوت والا قرات, ایک قرآن ترجمہ قرآن کے ساتھ, فہم القرآن تھوڑا تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اور ایک قرآن تراویح کے ساتھ. یعنی ان تین کا تو کم از کم ٹارگٹ رکھیں. اگر اس سے زیادہ کچھ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں, اور اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اور بھی زیادہ. پھر یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے, اور اس کو غور و فکر, تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے. تو اس میں ایک چیز اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چانس ہو تو ایک قرآن سننے میں سن جائیں. یعنی آپ سحری بنا رہے ہیں, آپ افطار بنا رہے ہیں, آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں, آپ بچوں کو لینے جا رہے ہیں, تو راستے میں نشان لگا کے ایک قرآن جو ہے وہ لازماً سن لیں. بچے بھی, بلکہ ان کو بھی عادت ہو جائے گی کہ ہم نے چپ کر کے سننا ہے, باتیں نہیں کرنی راستے میں. پھر آپ دیکھیے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں, کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے. عالم کی صحبت اختیار کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا. جس کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتوں کا ساتھ بھی ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں, ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. قرآن کی بدولت زمین اور آسمان میں انسان کے چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ قرآن پڑھتا ہے. آسمانوں پہ اس شخص کے چرچے ہیں, یعنی جو تلاوت قرآن کرنے والا ہے. گناہوں سے حفاظت ملتی ہے, مطلوبہ چیز آسان ہو جاتی ہے, اس کا حصول آسان ہو جاتا ہے. ابراہیم المقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وصیت کرتے تھے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے نہ چھوڑو, تو تم جو طلب کرنا چاہتے وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرات کرو گے. تھوڑی کرو گے تو تھوڑا آسان, زیادہ کرو گے تو زیادہ آسان. پھر اس سے دنیا اور آخرت میں انسان کو بہت سے غموں سے نجات ملتی ہے. قبر میں قرآن جو ہے وہ انسان کی شکل میں آئے گا, کچے دوست کی شکل میں آئے گا, اور قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا, بندے پہ سایہ کرے گا. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا. اس لیے رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے. اس سلسلے میں جو بھی آپ اپنا پلان بنائیں وہ ضرور اپنے پرائرٹیز پر رکھے. پھر رمضان اور نماز, یعنی انسان کو اپنی نمازوں کے بھی رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ فکر کرنی, کہ اول وقت پر ہو تو ایک نماز بھی مس نہ ہو, کیونکہ جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو ضرور بخش دے گا. اور جس نے اس کو وقت پر نہ پڑھا, اس کی حفاظت نہ کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارا رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا نہیں. فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا, اس کی حفاظت کی, اس کو ہلکا سمجھ کر ضائع نہیں کیا, بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. یعنی پھر پکا پکا وعدہ ہو گیا. جس نے اس کو وقت پہ نہیں پڑھا, نہ اس کی حفاظت کی, اس کو ہلکا سمجھ کے ضائع کر دیا, کوئی بات نہیں, ہو گیا سو ہو گیا, اس کے لیے میرے اوپر عہد نہیں, چاہوں تو میں اس کو بخش دوں, چاہوں تو عذاب دوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب صرف کفار کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے بھی ہوں گے. پھر نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے, یعنی جو نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو جہنم سے نکال کر یا جہنم میں جانے سے روک کر جنت کی طرف لے جائے. اور ایک اور چیز یہ کہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی صرف فرض پڑھنے کی, جلدی ہے فرض پڑھ کے چلے جاؤ, جلدی سے فرض پڑھ لو, دیر ہو گئی, لیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے آپ دنیا کے کاموں کو اہمیت دیں جو اہمیت کے قابل ہیں, لیکن اپنی آخرت پر نہیں.
کوئی بھی طریقہ ہو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں، یاد کراتے رہیں کہ یہ تو کرنے کا کام ہے. تو فرائض کی ادائیگی کے علاوہ نوافل کی ادائیگی جو ہے بڑی ضروری ہے، جیسے نماز ہے، رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے ہیں، پھر ہر مہینے کے 3 روزے ہیں. تو یہ نور علی نور ہو گیا. پھر یہ کہ سنت نماز کی، جیسے فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے بہتر ہے. پھر دن میں 12 رکعتیں سنت ضرور پڑھنی ہے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 آخر میں، پھر مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. پھر اس کے علاوہ چاشت کی نماز، اشراق بھی پڑھیں. چاشت کی نماز اصل میں یہ ایک ہی نماز ہے، جلدی پڑھیں تو اشراق کہلاتی، ذرا لیٹ پڑھیں دھوپ چنگی نکل آئے تو پھر یہ چاشت ہوتی ہے. ضروری نہیں پڑھ لیں تو بھی اچھا، لیکن ضروری نہیں، ایک بھی کافی ہو جائے گی. اوابین بھی یہی نماز ہے. کچھ نوافل دن کے ہوتے ہیں، کچھ رات کے ہوتے ہیں. تو یہ دن کے نوافل ہیں جس میں اشراق، چاشت، اوابین ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. یہ سورج نکلنے سے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت بھی پڑھ لیں. اول وقت پڑھیں گے تو اشراق کہلائے گی، جب دھوپ نکل آئے گی تو چاشت کہلائے گی. اور عمومی طور پر یہ ہے کہ آپ اس کو نوافل بھی کہہ سکتے ہیں اور چاشت کی نماز کو اوابین بھی کہا جائے. پھر مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز. کوشش کریں ابھی سے بچوں کا ذہن بنائیں، اپنے ینگ بچوں کا، کہ دیکھو نماز مسجد میں جا کے پڑھنی، اور انہیں احساس بھی دلائیں. وہ آگے ان کی مرضی، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یاد دہانی کراتے رہیں. جو شخص عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ساری رات کا قیام اس کے حق میں لکھا جاتا ہے. پھر خصوصاً قیام اللیل کا اہتمام کرنا، کیونکہ جو اس کے بارے میں بھی آیا کہ جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی یہ نوافل پڑھے گا تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ رات کی نماز جو ہے فرض نماز کے علاوہ نوافل وہ رب کے قریب کرنے والی ہے، رب کا قرب عطا ہوتا ہے، جس کو تہجد کہتے ہیں آپ نا. پھر یہ کہ انسان قیام میں ذرا لمبا پڑھے، صرف قل واللہ سے نہیں ختم کر دیں، تھوڑی لمبی صورتیں پڑھے جو آپ کو یاد ہے، چاہے رکھتے کم بھی ہو جائیں. ویسے تو میکسیمم 12 ہے، لیکن اگر 12 سے کم بھی ہوگی کوئی بات نہیں. پھر یہ کہ رمضان کے دن میں صرف سونا نہیں رکھیں اور رات کو صرف جاگنا نہیں رکھیں، بلکہ اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں کہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی بنسبت آخری عشرے میں خوب محنت کرتے اور کوشش کرتے تھے. پھر گھر والوں کو قیام کی رغبت دلائیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ دکھائیں. اور پھر دعائیں خوب خوب مانگیں، کیونکہ روزہ دار کی ایک دعا دن میں اور رات میں پھر قبول ہوتی ہے. روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمان میں دروازے کھلتے ہیں اور یہ رات کے آخری 1/3 حصے میں ہوتے ہیں. جی صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اجتماعی بھی پڑھی جا سکتی ہے، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، صلاۃ و تسبیح آپ پڑھیے رمضان میں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ قرآن کے ساتھ پڑھیں گے نا کچھ بھی، کئی گنا زیادہ ثواب ہوگا اس کا. تو اس کا بھی ضرور دھیان میں رکھیے. پھر ذکر اذکار، چلتے پھرتے وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر سکون کا باعث ہے. اور پھر یہ کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ غموں کو بھی دور کرتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ کا وزن کریں تو اگر تمام دنیا کی چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو بھی لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا. خالی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے. میرے کہنے کا مطلب ہے صلاۃ و تسبیح اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا اس سے بھی افضل ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ صلاۃ و تسبیح ہفتے میں ایک دن کافی ہے، ہر روز کی ضرورت نہیں ہے. ہر روز فوکس کریں قیام اللیل پہ، تہجد پہ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے پر. پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور جو شخص 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. وہ سارا دن شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، البتہ جو شخص اس سے زیادہ عمل کرے اس کا ثواب پھر زیادہ ہوگا. پھر استغفار کے فائدے، صدقہ خیرات ان دنوں میں بہت کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی جو ہے وہ زیادہ فائدہ پاتی ہے. اور صدقہ جو ہے وہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے.
عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی جس نے صدقہ پوشیدہ طور پر کیا کہ بائیں ہاتھ میں بھی خبر نہیں ہوئی کہ کیا کیا. اور عمومی طور پر ہر نیک کام میں آگے بڑھیں. فاستبقوا الخیرات، نیکی کا ہر کام شوق سے کریں. روزہ شوق سے رکھیں، نماز شوق سے پڑھیں. اپنی یعنی کہ اس ایکسائٹمنٹ کو شو کریں ایک دوسرے پر. یہ نہیں کہ ہائے آج بڑا روزہ لگ رہا ہے اور دوسرا کہ ہائے وہ ساروں کو کنٹیجیس بیماری لگ جاتی ہے. پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں لوگوں سے آگے رہنے کی کوشش کریں. والدین کے ساتھ نیکی، ان کی طرف سے صدقہ خیرات ضرور کریں اگر فوت ہو چکے ہیں. لوگوں کے لیے فائدے کا بنے، سلام پھیلائیں، اچھی باتیں کریں، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نیکی کرنے کو آسان کر دے ہمارے لیے اور برائی کرنے کو مشکل کر دے، اور ہمیں اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق.